नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों और तमाम देखने और सुनने वालों, आज जो मेरी इस वीडियो का मौजू है वो मज़ार कायद है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत है, फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत है। और मौजूदा जो निज़ाम चल रहा है जिसमें मैं हमेशा कहा करता हूँ कि नाम नहाद जो पार्लिमानी जमहूरे इनकी जो है तरतीबें और इनके ड्रामे हैं। तो जैसे कि आप तमाम अहबाब को इल्म होगा, तमाम देखने और सुनने वालों को इल्म होगा कि गुज़िश्ता इस हफ़्ते से जो है काफ़ी गुफ्तगू चल रही है मज़ार कायद को लेकर, और नवाज़ शरीफ का जो दामाद है कैप्टन रिटायर्ड सफ़दर अवान को लेकर कि जिनकी गिरफ़्तारी हुई और सारी तरतीबें। इसमें कुछ चीज़ें मैं आम फहम अंदाज में अवामी नुक्ता निगाह से गोश गुज़ार करना चाहूँगा अरबाब इख्तियार को, अरबाब इक़्तिदार को, ख़ुसूसन जो सिंध से मुतल्लिक़ जो जितनी भी सरकार है। इसमें सबसे पहले तो अर्ज़ ये है कि मज़ार कायद जो है ये, अगर आप थोड़ी सी इसमें जो है सर्च वगैरह करें मामलात, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये मज़ार कायद जो है ये प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस जो है उसकी तरतीब में एक कौमी विरसा करार दिया गया है 1971 के जो इसके तरतीब के मुताबिक। जो प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑर्डिनेंस है और बाकी जो मामलात हैं उसके हिसाब से ये कौमी विरसा है। और इसकी जो उन्होंने हदूद बताई है कि तकरीबन जो है इसके प्रेमिसेस जो है अतराफ़ में 10 फुट के बाहर तक जो है आप कोई ऐसी सरगर्मी नहीं कर सकते सियासत से रिलेटेड या इससे मामला जो या जिससे भी आप ये समझें कि एक मज़ार की तौहीन या उसका तकद्दुस की पामाली का अंसर सामने आता हो। तो इस सिलसिले में अगर आपने वीडियो देखी हो, मुलाहिज़ा की हो कि जनाब जो ये मोहतरम कैप्टन सफदर साहब हैं, ये न सिर्फ जो है मज़ार कायद के अहाते के अंदर दाखिल हुए, बल्कि ये उस अहाते के अंदर भी दाखिल हुए तमाम लोग कि जहाँ पर अमूमन जो है वो हमने देखा है कि जो दूसरे ममालिक के वज़राए आज़म आते हैं या सुदूर आते हैं या इवन हमारे, तो वो भी शायद कभी मैंने उनको अंदर इस जंगले के नहीं देखा है, बल्कि बाहर आकर एक फूलों की जो है वो तरतीब करते हैं, दुआ करते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन इनके मामले में जो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया और देखा कि एक तो इन लोगों की औकात देखें कि ये किस किस्म की सारे आले शरीफ, आले भुट्टो, आले ज़रदारी, आले मुफ्ती वगैरह 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 है। फिर इनकी सारी तरतीबें देखें कि अगर ये किसी काबिल होती तो आज पाकिस्तान की हालत होती। फिर इनकी ज़ाती अपने ख़ानदानी हालत देखें कि नवाज़ शरीफ की जो बेगम इस दुनिया से रुखसत हुई तो ख़ुद नवाज़ शरीफ की औलाद ही उसके जनाजे में शिरकत करने नहीं आई, जबकि इनकी दौलत का अंबार का तहक़ीक़ात और हिसाब किताब ये है कि इनके किसी ज़माने में खाने भी वो हेलीकॉप्टर्स में लाए जाते थे और ले जाए जाते थे। तो अब भी इनके पास कोई दौलत की कमी नहीं है, अंबारों के अंबार हैं, चाहे ये हों, चाहे इनके रिश्तेदार हों, इसहाक़दार हो या फ़लाना टिमका हो। लेकिन जो जिस चीज़ ने मुझे दुःख और गुस्सा जो है बहैसियत एक अवाम के, बहैसियत एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी के दिलाया, वो ये बातें थी कि चलें आप चले गए, आप मरियम सफ़दर के साथ कैप्टन सफ़दर जो है अपनी बीवी को लेके चला गया और उसने जाके वहाँ पर जो है मज़ार कायद में दुआ की, जो उसका हक़ है बहैसियत पाकिस्तानी होने के। चूँकि अवामी नुक्ता निगाह से बेशक वो करप्शन में सारे इनकी ख़ानदान को लेके गुफ्तगू चल रही है, या लूट मार की है, या 3 दफ़ा या 4 दफ़ा, यानी जितने भी सारे ख़ानदान ये 40 साल से घुसा हुआ है। लेकिन किसी न किसी हवाले में ये मीडिया में नोटेबल पर्सनैलिटीज़ तो हैं, तो हम इनको वो भी लिबर्टी देते हैं कि चले ये गए, इन्होंने वहाँ पर खुसूसी दुआ की और इनको जंगलों के अंदर भी जाने की इजाज़त दे दी गई, जो कि मेरी निगाह में इन जैसे लोगों को तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि इनको इस किस्म की इजाज़त देनी चाहिए। बहरहाल आपको मिल गई, तो अब आपका क्या काम था? आपका काम था आप दुआ करते, आपको इतनी इज़्ज़त दी गई तो आप उस इज़्ज़त का पास रखते, मान रखते। लेकिन कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब जो कि फ़ौज से रिटायर्ड हैं या जो भी मामलात हैं, तो बहरहाल उनकी आप अंदाज़ा लगाएँ तरतीब का कि उनको इतना एहसास नहीं हुआ कि वो किसको कहाँ मिलाने जा रहे हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं और बाशऊर लोग हैं, कम से कम जो है हम इतना ज़रूर समझते हैं कि आप आवाम को क्या समझाना चाह रहे हैं। अब जब से क़याम पाकिस्तान जो है वो सारी तरतीब मुकम्मल हुई है और 1947 तक आप ये बात याद रखें कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनैलिटी और शख्सियत ऐसी थी कि इन्होंने तमाम मुसलमानाने बर-ए-सग़ीर को न सिर्फ़ इकट्ठा किया, बल्कि इनके लिए एक अलहदा वतन की ख़्वाहिश की, कोशिश की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तमाम
جو ہے آزادی کے ساتھ یہاں پر اپنے جو ہے زندگیاں گزار رہے ہیں. تو اب دیکھیں کہ فاطمہ جناح کی شخصیت کا کردار کہ اگر وہ اپنے بھائی کے ساتھ نہ ہوتی اس تمام زندگی میں ان کی رحلت تک، تو میرا خیال نہیں خیال کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ علیحدہ ان کو دیکھ پاتے. تو یہ ایک بہت بڑا سہارا تھا، بہت بڑا ان کی کاوش تھی ان کی بہن کی، بلکہ پاکستان کے لیے اور اپنے بھائی کے لیے، جس کو ہم آج بھی اکنالج کرتے ہیں اور ہم ان کو پوری نیت اور ایمان کے ساتھ مادر وطن کہتے ہیں، مادر ملت کہتے ہیں. اور یہی جو ہے ہماری قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جو ہے وہ محبتیں ہیں اور یہی ساری ترتیبیں ہیں. لیکن when it comes to the so called current political scenario and the personalities کہ جو آج کل کے پارلیمانی جمہوری ہیں، یہ جو ہے مجھے دکھ ہوتا ہے. ایک دفعہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کسی ویڈیو میں کہ کہیں تو یہ ایئرپورٹس اور ہاسپٹلس کے نام اپنے باپ دادا کے نام پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور کہیں یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اب دیکھیں یہ کلابیں کہاں پہ ملا رہے ہیں. محترم صفدر صاحب نے کہاں پہ جو ہے ٹک پر چون لگانے کی کوشش کی کہ فاطمہ جناح کو ایک زمانے میں جو ہے ایوب خان کی طرف سے جو اس کو ساری ترتیبیں تھیں کافی زیادہ جو ہے کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا. اور خالی ایوب خان نہیں تھا اس زمانے میں، مادر وطن کو اور کون سے کافی سارے جو ہے لوگ ہیں جن کی آج اولادیں ایوانوں میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو ان لوگوں نے جو ہے ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی، اور وہ چیز کو سامنے رکھ کر تو کیپٹن صفدر ریٹائرڈ کو ایسا لگا کہ آج ان کی بیوی جو ہے نواز شریف کی جو بیٹی ہے اور بہتوں کی نانی بھی ہے، تو وہ جو چونکہ آج کراچی پہ آئی ہے اور جو جلسے اور یہ سارے ترتیبوں میں، تو ان کو ایسا لگنا شروع ہو گیا کہ جیسے خدا نخواستہ نعوذ باللہ میں کہوں گا کہ انہوں نے کلابیں ملانے کی کوشش کی گئی مریم صفدر کی محترمہ فاطمہ جناح سے، کہ چونکہ اس وقت بھی یہ حالات تھے فوج کی ترتیب اور آگے پیچھے، تو محترمہ فاطمہ جناح کو جو ہے ان کو سامنا کرنا پڑا جو ہے اس قسم کی دجالی مافیا اور ساری ترتیب کا. تو آج کیونکہ مریم صفدر سامنے ہے تو وہی حالات وہ سامنے ترتیبیں ہیں. تو پھر انہوں نے اس نہج میں جو ہم دیکھیں، آپ ہمیں قانون اور قاعدہ اور کتابیں پڑھانے کی کوشش مت کریں، آپ جو لوگ بھی ہیں، اگر ہم آپ کو سمجھ نہ چکے ہوتے تو آج ہم آپ کے سامنے نہ ہوتے. تو ہم جانتے ہیں آپ کیا وہاں پہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ جو آپ نے نعرے لگائے کہ محترمہ فاطمہ جناح زندہ باد اور یہ ساری ترتیبیں، تو وہ قبر تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. تو آپ کہاں پر پھر جو ہے یہ نعرے مارنے تھے، تھوڑا پیچھے چلے جاتے. محترمہ فاطمہ جناح کی قبر بھی وہیں ہے. تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے پروجیکشن کرنے کی کوشش کی کہ جیسے قائد جو ہے ان کے عوام کبھی بن جاتے ہیں، بھٹو صاحب کبھی ان کے قائد بن جاتے ہیں، الطاف حسین صاحب کبھی ان کا قائد ہے نواز شریف، کبھی ان کا قائد کون ہے. تو اس طریقے کار سے یہ دختر بھی پیدا کر لیتے ہیں، اور بھی بہت سارے معاملات جو ہے یہ اس نظام کے ہوتے ہوئے. تو یاد رکھیں عوام پاکستان کے جس نظام میں یہ خاندان کے خاندان آ رہے ہیں، اب مریم صفدر کی حقیقت یہ ہے کہ کتنے ہی سرکاری ایسے ہوتے ہیں جن پہ وہ براجمان رہی، اور صرف اس لیے براجمان رہی کہ اس کا تعلق آل شریف سے تھا اور اس کو باقاعدہ قانونی ترتیب سے ان عہدوں سے بھی نیچے اتارا گیا. اب اگر دیکھا جائے تو نواز شریف کو تو ہم بزرگ بھی نہیں، ہم اس کو کسی اور ترتیب میں گنتی شمار کرتے ہیں. اب تو بزرگ آپ کی مریم صفدر ہے، تو خالی اس کے میک اپ کا خرچہ ہی صفدر صاحب جتنا ہے تو اس میں ایک غریب آدمی کا پورا مہینہ جو آرام سے گزر جاتا ہے. محترمہ نے جو جوتے پہنے ہوتے ہیں وہ 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے کے ہیں کم سے کم، باقی لوازمات علیحدہ. تو صفدر صاحب میں آپ کو ایک پورے ایمان سے بات بتاؤں، آپ تھوڑا ٹائم نکالیں، آپ نے بہت ٹائم فوج میں لگا لی ہے اور ان کے ساتھ لگا لی، تھوڑا ٹائم اپنے علاقے میں گھومیں اور آپ کو پتہ لگے کہ آپ کی جو بیوی ہے جو نواز شریف کی بیٹی ہے اس کے پیچھے عوام کیوں جاتی ہے، کیوں اس کے ساتھ اتنے ترتیبیں جو عوام آپ کو لگتی ہے اس کے ساتھ وہ کیوں ہے. تو پھر آپ کو بھی شرمساری ہوگی. بھائی آپ پہاڑی آدمی ہیں، آپ کا تعلق منصیرت سے ہے یا ایبٹ آباد سے ہے یا اس علاقے سے ہے، تو کوئی معاملات کریں. یہاں کی ترتیبوں میں اس قسم کے معاملات نہیں دیکھے جاتے ہیں، اس طریقے کے کار سے جو ہے وہ ڈیکورم نہیں چلائے جاتے ہیں. تو جو چل رہا ہے آپ اس میں آپ کو ہم بھی میں ذاتی حوالے میں آپ کو مظلوم سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ مظلوم ہیں، تو آپ اس مظلومیت کے دائرے سے نکلیں تو اللہ معافی دے. جی زن مریدی بڑا خطرناک جو ہے یہ عمل ہے، اور اس میں بندے کی نہ خود کی عزت رہتی، نہ اپنی برادری کی عزت رہنے دیتا ہے، نہ کسی اور کی عزت رہنے دیتا ہے. اب اس میں میڈیا کا جو طریقہ کار ہے جس پہ گفتگو میں نے مناسب سمجھا کہ کروں اور آپ احباب کے سامنے جو ہے ان لوگوں کا کالا چہرہ جسے کہتے ہیں وہ سامنے لاؤں، کہ آپ میڈیا کو دیکھیں کہ بجائے اس اتنی بڑی تصحیح کے کہ کیا میں جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اندر جا کے یہ ڈرامہ بازیاں کریں سیاسی، جن کو ہم سیاست ہی نہیں مانتے ہیں، تو بجائے اس پہ کوئی گفتگو کرنے کی ان کی جرت کیا ہوئی یا
سندھ حکومت کی طرف سے کوئی مقدمہ کیا جاتا، یا وہاں کی مقامی سرکار کی طرف سے، یا وہاں کے مقامی رہنماؤں کی طرف سے ہوتا، چاہے وہ مسلم لیگ نون یا جو بھی جس قسم کے بھی ہیں، اگر غیرت والے ہوتے، حمیت والے ہوتے، تو ان میں سے تمام کے تمام رہنما ان تمام لوگوں پر جو وہاں پر مزار قائد کے اندر موجود تھے ان کے اوپر کیس کرتے۔ ان میں جتنے رہنما پورے پاکستان کا اگر کوئی محب وطن آدمی ہے تو وہ بھی یہ گفتگو ضرور فرماتا کہ یار یہ کس قسم کی آپ نے اوچھی حرکت کی ہے۔ ایسی حرکت تو کبھی ہم نے الطاف حسین سے بھی نہیں دیکھی ہے کہ اس نے جا کے قائد اعظم کے مزار کے اندر جا کے کہا کہ ہم مہاجر ہیں، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم یہاں کے آگے پیچھے فلتو یہ ترتیبیں ہیں۔ تو وہ کہنے کے لائق بھی تھے کہ وہ واقعی جو لوگ ہیں جو قربانیاں دیکھ کے آئے ہیں اور اس ملک پاکستان میں آج بھی کرائے کی جو ہے وہاں پر رہتے ہیں، الطاف حسین کو چھوڑ کے حقیقی مہاجروں کی بات کر رہا ہوں، جو غیرت والے ہیں، جو حمیت والے ہیں، جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو وہ آج بھی رولے گولے میں ہیں۔ تو یہ آپ کہاں سے ماجے گاہ میں اٹھ کے کروڑوں روپے اربوں روپے لے کے، اور جب بھی آپ لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، چاہے سندھ، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، جہاں سے بھی آپ رہنما ہیں، تو آپ کی لاتے ہیں اور آپ جو ہے اٹھ کے برطانیہ، امریکہ اور یورپ میں جا کے بس جاتے ہیں۔ پھر جب مر جاتے ہیں تو پھر آپ کی لاشیں ادھر لے کے آئی جاتی ہیں، پھر آپ شہید بھی قرار دیے جاتے ہیں اور فلانا ڈمکا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میڈیا والوں کو دیکھیں وہ پروجیکشن کیا کر رہے ہیں کہ جی یہ زیادتی ہوئی ہے صفدر کے ساتھ، کہ اس کو ہوٹل سے جو ہے زبردستی دروازہ توڑ کے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، اور اس کے اوپر ایف آئی آر یہ وہ، اور لوگ اس پہ اب گفتگو صبح شام جتنے یہ میڈیا والے کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو میں ان تمام میڈیا اینکر سے اور ان تمام مالکان سے اور پی ٹی اے کے جو کرتا دھرتا ہے اور پیمرا کے جو کرتا دھرتا ہے ان سے گزارش کروں گا، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کب تک یہ حرام کھاتے رہیں گے اور حرام کو جو ہے حلال کرنے کی کوشش میں مبتلا رہیں گے؟ آپ کو ضرورت اس چیز کی تھی کہ آپ اس قسم کی ایک تو پروجیکشن نہ کرتے۔ پھر مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک تو 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹل سے کم، 5 اسٹار ہوٹل سے کم تو یہ لوگ رہتے نہیں ہیں، ان کے پاس حرام کا پیسہ اتنا زیادہ کھلا آیا ہوا ہے، نہ ان کے آباء و اجداد اتنے کوئی سونے کی اینٹیں چھوڑ کے گئے ہوئے تھے، ورنہ ریاست باولپور جیسی ریاست کو آپ نے غائب کر دی ہے، تو یہ کہاں کے یہ ٹٹو مچھیرے ہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر 5 اسٹار ہوٹل کے دروازے کو توڑ کے بھی جو ہے صفدر کو نکالا گیا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ جہاں سے میں سمجھتا ہوں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے جو کام ان لوگوں نے کیا ہے اس اعتبار سے تو ان کو گھسیٹ کے ان کی تشریف پہ ڈنڈے مارنے چاہیے، اور اس حساب سے ان کو جو ہے طریقہ کار کرنا چاہیے تھا پولیس والوں کو بھی، اگر ان میں کوئی محب وطن پاکستانی ہوتا۔ تو میرا تو یہ طریقہ کار ہے کہ آپ عام عوام کے گھر میں گھستے ہیں تو کس طریقہ کار سے ان کو لے کر آتے ہیں؟ جبکہ آپ کے کیپٹن صفدر کی صورتحال تو یہ تھی کہ وہ تو دڑلے سے باہر آیا، اس نے بہترین شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور دڑل کر کے اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا پولیس کی موبائل کا، اور وہ وہاں پہ بیٹھ گیا۔ تو جن کے دروازے توڑے جاتے ہیں تو کیا وہ اس طریقے کار سے باہر آ کے موبائلوں میں بیٹھتے ہیں؟ بلکہ میں نے تو یہ ریڈنگ لی کہ پولیس والا شاید اس کے ساتھ بیٹھتا، لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ اس نے بیٹھتے ساتھ ہی دروازہ بند کر لیے تو وہ پیچھے جا کے لٹکنا پڑا یا اس کو اندر ہونا پڑا موبائل کے۔ تو یہ کون سا طریقہ کار آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے ڈرامے بازیاں کر کے؟ یہ پولیس بھی آپ کی، یہ ڈرامے بازیاں بھی آپ کی، یہ میڈیا بھی آپ کا، تو عوام کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ عوام سمجھ رہی ہے اور دیکھ رہی ہے۔ تو میں عوام پاکستان ان نونہالوں کو یا ان بزرگوں کو کہ جن سے اس سے پہلے جن کے پاس سوشل پورٹلز کا ذریعہ موجود نہیں تھا، معلومات کا جو ہے ذرائع موجود نہیں تھے پہنچنے کے، تو اب تو خدا کا خوف کریں۔ اب تو آپ دیکھیں کہ صبح شام آپ کو تمام جو ہے یہ انفارمیشنز اویلیبل ہوتی ہیں، تو کیا وجوہات ہیں کہ پھر آپ لوگ حق کی طرف نہیں آتے ہیں، سچ کی طرف نہیں آتے ہیں؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک ایف آئی آر نہیں، کم سے کم 4 سے 5 6 ایف آئی آریں ہونی چاہیے تھیں، اور اس میں غداری کا جو ہے مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ پروٹیکشن اور مینٹیننس ایکٹ کے تحت جو آپ نے کیا وہ تو ٹھیک ہی ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کو کہیں کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ مریم نواز جیسی یا مریم صفدر جیسی عورت کو آپ نے اس کا کلابہ ملانے کی کوشش کی ہے محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ، جہاں سے ہم دیکھتے ہیں ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک عوام ہونے کے ناطے، تو محترمہ فاطمہ جناح کے جو نوکرانی اگر تھی تو اس نوکرانی کی بھی اگر کوئی نوکرانی تھی تو اس نوکرانی کی جو پاؤں کی خاک ہے وہ پاؤں کی خاک بھی مریم صفدر سے زیادہ جو ہے معتبر ہے ہمارے لیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پاؤں کی خاک نواز شریف بھی نہیں ہے، نوکرانی کی پاؤں کی خاک، یاد رکھیے گا آپ اس چیز کو، تو نواز شریف بھی اس کی خاک کے برابر نہیں ہے۔ تو پھر آپ کیسے یہ کلابے ملانا شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے ملک پاکستان کے لیے کوئی بڑی خدمات سر انجام دی ہوں یا معاملات سر انجام دیے ہوں؟ تو خوف خدا کریں آپ تمام لوگ، فرسٹ آف آل جتنی سندھ کی سرکار ہے، کہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ میری طرف سے تو آپ لعنت قبول کریں،
پڑھے لکھے انداز میں، کہ آپ کی یہ تو اوقات آ گئی ہے کہ ایک ترتیب ہو کے پھر آپ یہ سمجھائیں گے جی پنجاب سے آیا تو سندھ میں آیا، سندھ میں آیا پنجاب میں آیا تو بلوچستان میں آیا تو وہاں کی سرکار نے بدماشی کی. یہ کام چھوڑ دیں آپ لوگ. یہ لوگ عزت کے لائق نہیں ہیں. اگر عزت کے لائق ہوتے تو اس قسم کی گفتگو، اس قسم کے کردار اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے کم سے کم مزار قائد کا استعمال نہ کرتے. ہاں، یہ کام اگر بھٹو کے مزار پہ ہوتا، یہ کام اگر جو ابھی مطلب نواز شریف کی بیوی جو ریلت ہوئی ہے، انتقال ہوا ہے، تو وہ قبرستان ان کا بڑے پوش ترتیب میں ہے، وہاں پر یہ نعرے مارے جاتے. کیپٹن صفدر صاحب کا جو اپنا آبائی قبرستان ہوگا، اب ان سے پوچھا جائے کہ ان کے والد صاحب کی قبر پہ اگر ایسا کام کوئی اور کرے تو ان کو کیسا محسوس ہوگا. یہ اپنی برادری کو بھی نہیں بخشیں گے. تو یہ تو آپ پورے پاکستان کے والد صاحب جو قرار دیے گئے ہیں، آپ ان کے قبرستان پہ جا کے، ان کے مزار پہ جا کے ڈرامہ بازیاں کرتے ہیں. بہرحال جہاں پہ آپ نے ان کی پاکستان کو نہیں چھوڑا ہے تو ان کی قبروں کو کہاں آپ معاف کریں گے. اللہ پاک ہم لوگوں کو شعور اور آگہی عطا کرے. انتہائی دکھ مجھے ہوا ہے اس تمام چیز کو، کہ بجائے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے کہ ان لوگوں کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ سارے معاملات کریں. جہاں الطاف حسین کی بدماشی نہیں چل پائی 20-25 سال سے زیادہ، تو یہ 40 سال سے یہ جمہوریے کیسے یہاں پہ لٹکے ہوئے ہیں، اور ان کی کیسے ضرورت ہوئی کہ یہ اندر جا کے دعا کرنے کے بہانے یہ نعرے لگا کے وہ بھی اندر سے جو ہے جو جنگلوں کے اندر سے جا کے معاملات کریں. تو میں کہتا ہوں کہ اگر واقعی روحیں بول سکتی تو بخدا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ محترمہ فاطمہ جناح کی روح اور قائد اعظم محمد علی جناح کی روح پکار پکار کے کہہ رہی ہوتی ہے تم لوگ تو ہمارا پیچھا چھوڑ دو. یہ مطلب حیرت ہوتی ہے کہ ایسی ہی چیزوں پہ مفتیان ہمارے علماء حضرات کیوں خاموش ہو جاتے ہیں. ویسے ان کے ترانے، ویسے ان کی تقریریں ختم نہیں ہوتی ہیں. بہرحال میری یہ گفتگو تھی آپ تمام احباب تک پہنچانا کہ اللہ پاک ہم لوگوں کے حال پر رحم کرے. ہم لوگوں نے اب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مزار تک کو بھی نہیں بخشا ہے. اور میں اس پہ جو ہے ان میڈیا والوں کو متعلق بھی سرکار کو کہنا چاہوں گا، جو سرکار جہاں بھی کہیں موجود ہے، کہ خوف خدا کریں آپ کا. کس قسم کا میڈیا ہے جو غلط چیزوں کو پروجیکشن دیتا ہے؟ یعنی مظلوم سے زیادہ ظالم کو پروجیکشن مل رہی ہے کہ جی اس کو دروازہ توڑ کے. میں جو چینل دیکھ رہا تھا، ہر ویڈیو، ہر پورٹل پہ یہی گفتگو ہو رہی ہے دروازہ توڑا گیا یا نہیں توڑا گیا. وہ یار گھسیٹ کے مارو آپ ان لوگوں کو. لعنت ہے آپ لوگوں کے اوپر کہ ایک بندہ مزار قائد پہ جا کے ڈرامہ بازی کرے، اپنی بیوی کو جو لوگوں کی نانی ہے اس کو محترمہ فاطمہ جناح سے ملانے کی کوشش کرے کہ اس وقت یہ حالات تھے تو آج بھی یہ حالات ہیں. یہ حالات نہیں ہیں بھائی. محترمہ فاطمہ جناح، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، اپنی ان کی فیملی کا حال دیکھیں. آج بھی ان کے ریلیٹیوز جو ہیں وہ کن حالات میں. آپ یقین کریں محترم صفدر صاحب اور نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحب کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کے وہ ریلیٹیوز جو اس وقت انڈیا میں ہیں، دینا واڈیا کے جو آل اولاد ہے، نسلی واڈیا، تو نسلی واڈیا کے اہل خانہ بھی ہمارے لیے محترم ہیں. ہم ان کا بھی ریگارڈ کرتے ہیں، اور اتنا ریگارڈ کرتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں سمجھتے. تو مریم صفدر صاحبہ اگر آپ سن رہی ہیں یا آپ تک الفاظ پہنچے تو نسلی واڈیا جس کے جو دینا واڈیا کی اولاد ہے، تو اس کی جو اولاد آگے آج ملک میں ملک ہندوستان میں ہے، ہم آپ کو ان کی پاؤں کی بھی خاک نہیں سمجھتے ہیں. تو آپ نے جو کچھ کیا ہے، اللہ پاک جو ہے آپ جو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. اور آپ جب تک یہ لوگ ڈرامہ بازی کرتے رہیں، لیکن ہم جیسے محب وطن پاکستانی آپ کی اس قسم کی شرنگیزیوں کو، 2 ٹکے کی جو ہے ڈرامہ بازیوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں. اللہ پاک آپ لوگوں کے جو حال پہ رحم کرے. اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ دنیا تو دنیا ہے. اب نواز شریف 70 کا ہو گیا ہے تو کم سے کم 3-4 سال اور ہوں گے اس کے، مر جائے گا کسی نہ کسی وے میں. ویسے بھی اس کی پلیٹلیٹس جو ہیں وہ مکی نہیں ہے. پیچھے رہ گئی یہ مریم صفدر، اس کی بھی اب تقریباً جو ہے 50 سال سے تو اب بھی جو ہے ایج ہو چکی ہوگی. اگر 37 کا میں ہوں تو پھر یہ مریم صفدر جو نانی بنی ہوئی ہے 60 کے آس پاس میں ہوگی، نہیں تو 55 تو ہو چکی ہوگی. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کب تک آپ لوگ زندہ رہیں گے. آپ لوگوں کی نسلوں کی نسلیں جو ہیں اس بد دعا کا شکار ہو گئی ہیں جو عوام دے رہی ہے. اللہ پاک آپ لوگوں کے حال پر رحم کرے. اور آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا خرید کے آپ اپنے اربوں روپے سے باقی چیزیں خرید کے دنیا اچھی کر لیں گے تو یہ قبر بھی ادھر ہی ہے. اگر نواز شریف کی باپ نہیں رہا ہے، نواز شریف نہیں رہے گا، نواز شریف کی اولاد نہیں رہے گی، ہمارے والدین نہیں رہے، ہم بھی نہیں رہیں گے. تو ہم جو آج گفتگو کریں یہ حق اور ایمان کی گفتگو ہے. اللہ پاک میرے حال پر، آپ تمام لوگوں کے حال پر رحم کریں.